बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे। इस वबा के दौर में अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ तालबात, आपको याद होगा लास्ट वीक हमने नासिर काज़मी को पढ़ा था। पहले हमने नासिर काज़मी का तारुफ़ लिया था और फिर उसकी पहली गज़ल की तशरीह पढ़ी थी। आज हम देखेंगे नासिर काज़मी की दूसरी गज़ल जो आपके सिलेबस में शामिल है। तो सबसे पहले हम जो गज़ल की रीडिंग करते हैं, उसके बाद उसकी तशरीह की तरफ आते हैं। ए हम सुखन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, ए हम सुखन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ तू अपने होंठ सी, किन बेदिलों में फेंक दिया हादसात ने, आँखों में जिनकी नूर न बातों में ताज़गी। बोल ए मेरे दियार की सोई हुई ज़मीं, मैं जिनको ढूंढता हूँ कहाँ हैं वो आदमी। मीठे थे जिनके फल वो शजर कट कटा गए, ठंडी थी जिसकी छाँव वो दीवार गिर गई। बाज़ार बंद रास्ते सुनसान बेचिराग, बाज़ार बंद रास्ते सुनसान बेचिराग, वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई। नासिर बहुत सी ख्वाहिशें दिल में हैं बेकरार, लेकिन कहाँ से लाऊं वो बेफ़िक्र ज़िंदगी। तो तलबात, अब हम आते हैं इस गज़ल की तशरीह की तरफ। पहला शेर देखते हैं। ए हम सुखन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ तू अपने होंठ सी। ए मेरे साथी ए हम सुखन, अब यही वफ़ा का तकाज़ा है कि मैं अपने हाथ काट लूँ और तू अपने होंठ सी ले। हाथ काट लेना यानी कि लिखना छोड़ देना, होंठ सी लेना, खामोशी इख्तियार कर लेना, चुप साध लेना। तो ये गज़ल 1957 में लिखी गई और इस शेर में नासिर कहते हैं कि ए दोस्त, अब वफ़ा का तकाज़ा ये है कि मैं अपने अशार में अपनी कलम से सच्ची बातें लिखना बंद कर दूँ और तू अपने होंठों पर चुप की मोहर लगा ले, क्योंकि सच कहना अब जुर्म है। इसी ही माहौल के लिए जालिब का एक शेर है। बोल के जालिब कदर न खो, बोल के जालिब कदर न खो, इस माहौल में चुप ही भली। तालबात, ये शेर पाकिस्तानी सियासत के पस मंज़र में लिखा गया है, जब सहाफ़त पर पाबंदी लगा दी गई हो। जो शख्स भी हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखे या बोले तो उसे पाबंदे सलासल कर दिया जाए। तो ऐसे हालात के लिए नासिर कहते हैं कि हालात का तकाज़ा ये है कि हम अपनी तगोदो तर्क कर दें, क्योंकि ये वक्त टकराव का नहीं है। अब माशरे में जब जुल्म ज़्यादती हो, जहाँ पर फ़िक्र इंसानी और अमले इंसानी पर पाबंदी हो, जज्बात पर पहरे हों, ज़ुबान बयां की इज़हार की आज़ादी ना हो, तो तालबात वहाँ पे दो सूरतें जन्म लेती हैं। या तो इंसान मजबूर होकर ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत के लिए निकल पड़ता है, या मसलहतों का शिकार होकर ऐसी सूरत हाल को गवारा करते हुए ख़ुद पर पाबंदियों को लागू कर लेता है। और ये भी इंसानी फितरत है कि ख़तरात में अंधाधुंध कूद पड़ना भी कोई अक्लमंदी नहीं होती, और वो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कदम उठाता है और समझदारी इख्तियार करता है। इन हालात के लिए कासमी का एक शेर है। हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, हुक्म है सच भी
کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے ناصر اپنے دوست کو معاصر حالات کے تناظر میں دامن احتیاط تھامے رکھنے کا شعور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے دوست، ابھی وفا کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ابھی کسی بھی شدید رد عمل کے اظہار کرنے کی بجائے مناسب وقت کا انتظار کریں، اور فی الحال میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں، اپنے ہاتھوں کو روک لوں اور کسی بھی قسم کا سچ لکھنے سے گریز کروں، اور تم اپنے ہونٹوں کو سی لو تاکہ اس میں سے کوئی بھی بات قبل از وقت جو ہے وہ بیان نہ ہو جو تمہارے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ ہمیں ابھی اچھے وقت کا انتظار ہے، تو یہ وقت جو ہے یہ موزوں نہیں ہے اپنے جذبات کے اظہار کا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ اس میں ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ مجھے زمانے کے حادثات نے ایسے لوگوں میں پھینک دیا ہے جن کی آنکھوں میں نہ نور ہے نہ باتوں میں کوئی تازگی ہے۔ طالبات، ہم نے پڑھا ہے کہ ناصر کاظمی کو اپنا ماضی بہت عزیز ہے۔ وہ اجڑے ہوئے شہروں، جلی ہوئی بستیوں اور بچھڑی ہوئی صحبتوں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ان گلیوں کو بھی یاد کرتے ہیں جن میں ان کا بچپن گزرا۔ ناصر کا ایک شعر ہے، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ۔ تو ناصر کاظمی یہاں یہ کہتے نظر آتے ہیں، یہ شکوہ کرتے ملتے ہیں کہ زمانے کے حوادث نے مجھے ان لوگوں میں پھینک دیا ہے جو بے حس ہیں، ان کی آنکھیں اندھی اور بے نور ہیں، جو کچھ میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں وہ اسے دیکھ ہی نہیں پاتے، ان کے دل ویران ہے اور ان کی باتوں میں کوئی تازگی، کوئی تراوت نہیں ہے۔ تو دراصل ناصر کا واسطہ ہجرت کے بعد ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جن کے دل محبت سے خالی ہیں، ان کی آنکھوں میں پیار کی، اخلاص کی چمک نہیں ہے، ان کی باتوں میں مٹھاس نہیں ہے۔ تو بھلا ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر انسان کس طرح خوشی حاصل کر سکتا ہے؟ تو ناصر کاظمی کا اگر ہم زیادہ جو ہے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس شعر کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں وہ حق و باطل میں تمیز کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں، جس کے سبب ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، اور عوام جو ہے وہ پریشان حال ہے۔ تو لہٰذا یہ کیسے رہنما ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، جن کو اپنی رعایا کا، اپنی عوام کا خیال نہیں ہے، جن کے ہاں زندگی کی اور عوام کی خوشیوں کی جو ہے جن کو پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے موجودہ حالات کے پیش نظر۔ اس حوالے سے ایک شعر دیکھیں، اب کے تو نہ چہرے ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ لب ہیں، اب کے تو نہ چہرے ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ لب ہیں، اس عہد نے پہنے ہیں نقاب اور طرح کے۔ تو عزیز طالبات، ناصر اسی بات کا شکوہ کرتا ہے کہ زمانے نے اسے ایسے لوگوں کے درمیان، ایسے حکمرانوں کے درمیان پھینک دیا ہے جو انسانی صفات سے بھی عاری ہیں، ان کی باتوں سے بوسیدگی کی بو آتی ہے،
ان کے ذہن بانج اور بنجر ہیں، ان کے دل اور آنکھیں اخلاص اور ایمانداری سے خالی ہیں، اور ان کی باتوں میں کوئی تازگی اور تراوت نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمیں، بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمیں، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی۔ اے میرے وطن کی سوئی ہوئی زمیں، ذرا مجھے بتا کہ میں جن لوگوں کی تلاش میں ہوں وہ کہاں ہیں۔ اس شعر کا پس منظر بھی ہجرت ہے۔ ناصر کے دل سے اجڑی ہوئی بستی کی یاد کسی صورت نہیں نکلی، اور ناصر کاظمی دکھ بھرے انداز میں اپنے ماضی کے دوستوں اور عزیز و اقارب کو یاد کرتا ہے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ناصر کاظمی کے ہاں طالبات ہجرت کا تجربہ جو ہے محض ایک تجربہ نہیں ہے، ان کا ذاتی احساس بھی ہے۔ قیام پاکستان کے زمانے میں آبادی کی منتقلی، ہجرت، سفر اور سب سے بڑھ کر فسادات اور وسیع پیمانے پر قتل و غارت ناصر کے حساس ذہن پر زبردست تازیانہ تھا۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہندوؤں اور سکھوں نے جس طرح امرتسر، امبالہ، دہلی، ہوشیارپور اور دیگر شہروں میں بربریت اور حیوانیت کے شرمناک مظاہرہ پیش کیا، اس کی ٹیسیں آج تک ان لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں جو اس تذلیل انسانی کے عینی شاہد تھے۔ اس عمل میں جو لوگ کھو گئے، جو بچھڑ گئے، وہ ناصر کے ذہن میں پھانس بن کر چبھ رہے ہیں۔ اور اسی تناظر میں ناصر کا ایک اور شعر بھی ہے جس میں وہ کہتا ہے، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ۔ تو یہ ناصر کا حوالہ میں نے آپ کو پہلے بھی دیا ہے اس شعر کا، جو اس شعر میں بھی یہ حوالے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے ذاتی سطح پر، اسی شعر کا اگر ہم دوسرا مفہوم دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ناصر کاظمی ان قائدین کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ لوگ جن کی قیادت میں عوام نے آزادی کا سفر طے کیا، جن کے وعدے پر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر لوگوں نے ہجرت کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ یکے بعد دیگرے وہ لوگ چل بسے، حکمران جو تھے وہ نااہل ہوتے چلے گئے، حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ آ گئی جو اس قابل نہیں تھے۔ تو ایسے وقت میں ناصر کاظمی کی تلاش کا سفر جاری رکھتے ہوئے قائد اعظم جیسے اکابرین کو ڈھونڈتا ہے، ان رہنماؤں کو تلاش کرتا ہے، اور اس قافلے کی رہنمائی کے لیے جو ہے ان کو تلاش کرتا اور ڈھونڈتا ہے۔ ناصر کے مزید دو شعر دیکھیں جو اس شعر کو تقویت دیں گے، اس مفہوم کو بھی۔ میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے، میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے، یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمیں کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ جو
مفہوم کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو درخت میٹھے پھل رکھتے تھے وہ تمام کے تمام کاٹ دیے گئے اور وہ دیوار گر گئی ہے جس کی چھاؤں ٹھنڈی تھی۔ اس شعر میں بھی ناصر کاظمی ماضی کو ہی یاد کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن درختوں کے پھل میٹھے تھے وہ کٹ کٹا گئے اور جس دیوار کی چھاؤں ٹھنڈی تھی وہ دیوار بھی گر گئی۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو اس ملک کے اصل رہنما تھے وہ چل بسے، عوام کے سچے خیرخواہ اگلے دیس سدھار گئے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں عوام کڑی دھوپ سہنے کے لیے رہ گئی اور وہ جو رہنمائی کرنے والے تھے وہ رخصت ہوئے۔ ناصر کاظمی کا یہ خوبصورت شعر ہے۔ شکستہ پا راہ میں کھڑا ہوں، شکستہ پا راہ میں کھڑا ہوں، گئے دنوں کو بلا رہا ہوں، جو قافلہ میرا ہم سفر تھا، مثال گرد سفر گیا ہو۔ ٹھنڈی چھاؤں سے مراد یہاں جو ماں کی محبت بھری چھاؤں، وطن کی محبت بھری چھاؤں اور ماں کی طرح اپنی جو ہے چھاؤں میں پناہ دینے والے لوگ اور درختوں پر لگے میٹھے پھل سے مراد ناصر کے بچھڑنے والے عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، جن کو ناصر جو ہے وہ اپنی شاعری میں یاد کرتا ہے، جن کے لیے تڑپتا ہے، جن کو پکارتا ہے۔ رونقیں تھی جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاہ میں کیا کیا کچھ۔ تو ناصر زندگی کی تبدیلیوں کو حوصلہ مندی سے دیکھنے کے بجائے اس سے دل برداشتہ ہو کر کہتے ہیں، انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، یہاں جو حادثے کل ہو گئے ہیں۔ تو ناصر کاظمی ایک یہاں اس کے ذہن میں، اس کے اندر ماضی بستا ہے، وہ ان لوگوں کو اپنے آس پاس چلتے پھرتے محسوس کرتا ہے اور پھر ان کو یاد کرتا ہے۔ دراصل شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اب نہ وہ مکان ہے نہ وہ مکین ہیں، وہ لوگ جو لوگوں سے محبت کرنے والے تھے اور جن سے انسانیت اور انسان کو کوئی فائدہ ہو سکتا تھا، وہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس شعر میں جو ہے میٹھے پھل، شجر اور چھاؤں جو ہے وہ استعارہ ہے اچھے لوگوں کا، ہمدرد اور پرخلوص لوگوں کا، جو اب ناصر کے آس پاس نہیں رہے۔ اگلا شعر ہے، بازار بند راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ طالبات، بازار بند ہیں، راستے سنسان اور گلیاں بے چراغ ہو چکی ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں کوئی آدمی بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ اس میں ناصر اپنے دور کے معاشرتی حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب معاشرتی بدحالی کا دورہ ہے، ہر آدمی خوف زدہ ہے اور کسی کی بھی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ دکانیں شام ہوتے ہی بند ہو جاتی ہیں، بازار سنسان ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، راستے ویران ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے اور کوئی شخص بھی شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ ناصر کاظمی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بری طرح غیر مطمئن رہے، ان کی ساری زندگی بے چینی میں گزری، ہر طرف انہیں بے رونقی ہی نظر آتی رہی۔ ہنستے بستے شہر میں وہ خود کو تنہا محسوس کرتے اور چراغوں بھرے شہر میں بے چراغ رہتے۔ یہ قصور ناصر کی نظروں کا نہیں تھا بلکہ اس دور کا تھا جس دور میں ناصر کاظمی رہ رہے تھے۔ ہر دور میں ہر طرف افراتفری کا دورہ تھا، دن میں بھی رات کا سماں، لوگ خوف کے مارے گھروں میں بیٹھ چکے تھے، جس کے سبب بازار بند سنسان اور
حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی اپنے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اگر ہم ناصر کاظمی کے اس شعر کا آج کے دور کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل پاکستان کے حالات نہ اس وقت اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں، یہاں تک کہ لوگ نماز میں جو ہے مسجد میں خوف کی حالت میں ادا کرتے ہیں نماز بھی، کہ خدا جانے کب کوئی دھماکہ ہو جائے۔ نہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، نہ مساجد میں، نہ بازاروں میں۔ دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، ڈاکہ زنی، اور آج کا اگر ہم موجودہ حالات دیکھتے ہیں تو وبا کا دور ہے کہ انسان اپنے گھروں میں جو ہے وہ اجنبی ہے، ایک دوسرے سے اجنبی ہے۔ پہلے جو خوف معاشرے کا تھا، اب وہ انسانوں کا آپس میں خوف ہے، زندگی کا خوف۔ تو یہ وقت کا تقاضا ہے جو ہم انسان کے اعمال کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی اعمال، اس کی سوچ، اس کی مادیت پسندی جو ہے یا مادیت پرستی جو ہے، اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ انسان کو انسان سے دور کرتی چلی جا رہی ہیں، اور جو ایک ہمارا معاشرتی سیٹ اپ تھا، جو ہماری روایات تھی، جو میل جول تھا، وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور انسان اپنے گھروں تک اور اب اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اب ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ اے ناصر، میرے دل میں بہت سی آرزوئیں بے قرار ہیں، لیکن میں اپنی بے فکر زندگی کہاں سے لاؤں۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر بھی ماضی کی یاد لیے ہوئے ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت سی خواہشیں ہیں جو میرے دل کو بے قرار رکھتی ہیں، میں اپنے بچپن کی بے فکر زندگی کو کیسے واپس لاؤں۔ ایک ہی خواہش ناصر کے دل میں ہے کہ ایک دفعہ ماضی اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے۔ یہ خواہش مرتے دم تک ناصر کے دل میں موجود رہی، اور ناصر کے تمام جذبات کا اظہار اسی شعر میں ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ماضی کا بے فکر زمانہ اب کسی صورت لوٹ نہیں سکتا، اور اسے لٹانے کی خواہش ناصر کے دل میں کسی لمحہ بھی محو نہیں ہوتی۔ تو ناصر کاظمی اسی خواہش کو لیے ہوئے اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے لاہور کے میو ہاسپٹل میں 1972 میں سرطان کے مرض میں مبتلا تھے، تو وہ جو خاک کا رزق بن گئے، اور یہ ماضی جو تھا ان کے اندر بسا رہا ایک دکھ کی طرح، اور شریانوں میں دوڑتے ہوئے خون کی طرح وہ اپنے ماضی اور ماضی کے لوگوں کو یاد کرتے رہے۔ اختر نثار دہلوی کا شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ سوری طالبات، یہ اختر انصاری دہلوی کا، ٹھیک ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو دراصل ناصر یہاں بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خواہش وہاں پوری ہوتی ہے جہاں زندگی غم و فکر سے آزاد ہو۔ وہ کہہ رہا ہے نا دوسرے مصرے میں، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ تو خواہش پوری کرنے کے لیے زندگی غم و فکر سے آزاد ہونا ضروری ہے، اور جہاں انسان ہر لمحہ فکر معاش اور فکر جاں ہو، وہاں آدمی کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر لمحہ اسی فکر میں ہی رہتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے، یا زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ انہی کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تو زندگی کی خواہشات جو ہیں اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی۔
تو اس شعر سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کا ماضی اور بچپن بہت رنگین تھا، اسے ہر طرح کی خوشحالی حاصل تھی، وہ جو سوچتا تھا پورا کر لیتا تھا یا پورا ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ ہر طرف افراتفری پڑی ہوئی ہے، اس لیے ہر کسی کو جو ہے اپنی ہی ذات کا غم ہے، اپنی ذات کی فکر ہے، نہ تو کسی کا کوئی غم خوار ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی کسی کا رہبر ہے۔ تو ایسی صورت میں میر کارواں ہی کارواں کا سودا کر دیتا ہے، رہبر جو ہے وہ ڈاکو بن جاتا ہے، اور نہ کسی قوم کی فکر ہے سیاسی سطح پر، اور معاشرتی سطح پر انسان سے غافل ہے۔ تو یہاں پہ پھر خواہش ہی رہ جاتی ہے، بہت ساری خواہشیں، بہت سارے خواب انسان کے اندر ہی جنم لیتے ہیں اور اندر ہی دم توڑ دیتے ہیں کہ باہر ان کا وجود کو ثابت کرنا، ان کو وجود میں لانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو اس غزل کی جو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اچھے سے اس کی تشریح کر سکیں گے اور شعر کے حوالے سے ریلیونٹ اشعار جو ہیں وہ اپنی تشریح میں جو ہے وہ بیان کر سکیں گے۔ اگلے جو ہے لیکچر کے لیے، نیکسٹ ویک تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔